बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। अब IMF का वफ़द जायज़ा मिशन जो है वो 14 मार्च को अपना दौरा मुकम्मल करके जा चुका। क्या ख़बरें हैं कि अगली किस्त हमें मिल रही है कि नहीं? अमूमन माजी की पाकिस्तान की मिसाल देखें ना तो IMF के बयान में चीज़ें ज़ाहिर हो जाती थी कि फ़लाँ वजूहात हैं, इस वजह से इसको थोड़ा सा ना फिल वक्त इत्मीनान से देखा जा रहा है जी। कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। फिर दुनिया भर में जो जायज़ा मिशन है उसके बाद असल सवाल हमेशा होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का कि आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं। अब बयान के मुताबिक सब अच्छा है, लेकिन ये एक अनोखी स्टेटमेंट है अभी तक की कि जिसमें असल सवाल का जवाब मौजूद नहीं है कि स्टाफ लेवल मुआहदे का क्या होगा। अब शेड्यूल के मुताबिक चीज़ें नहीं हुई हैं। IMF की टीम मुआहदे के बगैर वापस जा चुकी है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए यूँ समझ लें कि ये एक फेस सेविंग है। और इसमें क्योंकि बयान में माहौलियात के हवाले से जो एक एडिशनल आपको फंडिंग आप मांग रहे थे उसके लिए भी एक मिशन आया था, उसका तस्करा भी है। आपको याद होगा कि पिछले साल पहले फरवरी के महीने में जो है वो पिछले साल और फिर उससे पिछले साल आपको याद होगा साल 2023 में ख़ास तौर पे आप जब मुआहदे की कोशिश कर रहे थे कि आपको एक शॉर्ट टर्म बायलैटरल अरेंजमेंट मिल जाए, SBA मिल जाए, और आपको वो नहीं मिल रहा था। इसहाक डार आ चुके थे, फरवरी के महीने में आपका मामला स्कटल हुआ, फिर मई में आए, फिर हुआ, उसके बाद जुलाई के महीने में जाके कुछ 7-8 जुलाई को गालिबन इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी जी, वो जिसकी एक तस्वीर ब्लर करके चलाई गई ARY न्यूज़ ने चलाई थी। और फिर 12 जुलाई को आपका हुआ था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और कोई 29 या 30 जुलाई को आपको पैसे जारी हुए थे। सही। और उसके ऊपर शहबाज हुकूमत ने या शहबाज शरीफ ने वो कर्ज लेने को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी भी करार दिया अब भी यही कहते हैं। लेकिन वो जो टाइम लैप्स हुआ था ना, असल की मामला वो है कि जब IMF का जायज़ा मिशन आने के बाद हर गुज़रता दिन जो है ना वो ओवरऑल जो आपकी मईशत में काम करने वाले, मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं ना, उनकी एंग्जाइटी के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देते सही कि होगा नहीं होगा, गूमगू की कैफियत, और वो फिर अब मुठियाँ बंद होना शुरू हो जाती हैं, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, लोग थोड़ा सा मुहतात होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मामला इसका नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी इसी से जुड़ी हुई है, दीगर ममालिक के साथ कर्ज़े भी इसी से जुड़े हुए हैं, रोल ओवर्स भी इसी से जुड़े हुए हैं। जो IMF है वो ये कहता है कि आप यकीन दहानियाँ लें जिनसे आपने कर्ज़े लिए हुए हैं, चीन से, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, कि ये आपसे पैसा वापस नहीं मांगेंगे, आपको रोल ओवर देंगे कि आपका कर्जा जूं का तूं बरकरार रहे, आपको जो हम पैसे दे रहे हैं ये उन कर्ज़ों की वापसी में इस्तेमाल नहीं होगा। सही। ये ममालिक कहते हैं कि हम आपको कर्जे रोल ओवर तब देंगे जब आप IMF के डिसिप्लिन में मौजूद होंगे कि हमें ये कम से कम अंदाज़ा हो कि आप बिल्कुल ही बैंकरप्सी की तरफ नहीं जा रहे। तो ये जो मामला है ना वो चूहे बिल्ली वाला खेल ये हमारा चल रहा था। फिर जो बयान है इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि मस्बत पेशरफ्त हुई है। अब शहबाज राना साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर छोटे मोटे इश्यूज़ होते ना, ये मामला छोटे बहुत कोई ट्रिवियल किस्म की चीज़ों का नहीं। सही। यानी यू कैन नॉट से कि नहीं यार मस्बत बयान आ गया है इसका मतलब है कोई मसला नहीं है। कहते हैं अगर छोटे मोटे इश्यूज़ होते ना फिर इसमें स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाता। छोटे मोटे इश्यूज़ जो हैं वो एड्रेस होते रहते हैं। इम्प्रेशन ये आ रहा है कि बहुत से मामलात पर पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों को ताख़ीर का शिकार किया। कानून साजी है, इम्प्लीमेंटेशन है मुख्तलिफ उनके पॉइंट्स की, जिसके ऊपर जो है वो डिले होता हुआ नज़र आया। मैं वैसे आपको ना शहबाज राना की वो गुफ्तगू जो उन्होंने की है सादा ज़बान में उन्होंने समझाया वो सुनवा देता हूँ। कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि सब कुछ हुआ, निकाह नहीं हुआ, जो असल चीज़ थी। ये सुने ज़रा उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया। ये बात आप इसको बहुत ही अगर लेमैन की लैंग्वेज में लेना कि कोई शादी हो रही हो, एक बारात आती है और जो लड़की वाले हैं और जो लड़के वाले एक दूसरे का बेहतरीन इस्तकबाल करते हैं, एक दूसरे को बेहतरीन खाना खिलाते हैं, 5 स्टार्स होटल में ठहराते हैं, और जब निकाह की बारी आती है तो पार्टियां अपने अपने घरों को चली जाती हैं। निकाह के बगैर कुछ नहीं है। ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है ना, इस डील के अंदर उसकी हैसियत एक निकाह की है। तो उसके बगैर चाहे वो 2 दिन बाद कर लें, जो स्टेटमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है। उससे ये इंप्रेशन आ रहा है कि आइंदा चंद दिनों में ये एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर आज आपको एक और मैं हम ज़राए से खबर दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को वजारत ख़जाना ने ब्रीफिंग दी है इसके ऊपर कि उन्होंने लेकिन वहाँ पे कहा जी सब अच्छा है, लेकिन कुछ लोग मीडिया में इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो ये मीडिया के नेगेटिव पोर्ट्रे करने की बात ही
چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو ان کو پورا سچ بتانا چاہیے. آپ کو یاد ہے جب ہم نے پچھلے دفعہ بھی جو ورلڈ بینک کی اسٹوری کی تھی کہ $500 ملین کا لون کینسل ہو گیا, تو پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ جی ورلڈ بینک نے اسٹوری کو ریبٹ کر دیا. وہ ورلڈ بینک کا ریبٹل آج تک نہیں آیا. پرائم منسٹر کو مس گائیڈ اس وقت بھی کیا گیا تھا. ابھی پھر لگتا ہے کہ پی ایم کو انہوں نے پورا پروسیس نہیں بتایا. اچھا, جہاں مختلف جو ہمارے اکانومی اور فائنانس کور کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, بہت جلد ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن موجود نہیں ہے. وہ اس اندازے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ عموماً جب بھی کوئی بھی لانگ ٹرم پلان کوئی ملک اس میں جاتا ہے اس کا پہلا ریویو سکسیسفل ہی ہوتا ہے. جی, وہ جس وقت نک و نک ہو جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں, یا پاکستان نے مثبت پیش رفت نہ کی ہوتی ہے. حکومت نے تو دیکھے نا بجٹ سب کچھ کر کے دکھا, بجٹ ہی IMF کے کہنے پر بنایا. ابھی بھی آپ کا بجٹ جو ہے وہ IMF کے کہنے پر بنے گا. آپ ان سے پوچھ کر بجلی کی قیمت کم کر لیں سرکار یا نہ کریں. ججز اب تو ججز رکھ لیں یا نہ رکھیں, سرکار والا کام بھی آ گیا. وہ آ کر آپ کے 19 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگ کر کے, ملاقاتیں کر کے, براہ راست ان سے چیزیں بریفنگ لا اینڈ آرڈر کے اوپر, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, FBR سے, انسداد دہشت گردی, انسداد وہ جو مالی معاونت ہے دہشت گردوں کی, پھر منی لانڈرنگ سمیت ہر آپ کی چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس. تو اب وہ مائی باپ بن گئے. تو حکومت نے تو کسی چیز پہ انکار نہیں کیا. تو اصولاً یہ ہو جانا چاہیے, لیکن ایز آف ناؤ کین اٹ بی اسٹیٹڈ, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو یہ سارا معاملہ ہے اس میں IMF نے خبر حکومت ناکام ہوئی ہے یا نہیں, کیونکہ کچھ لوگوں نے پورٹریٹ کی ہے. اس پہ پھر ان کی رائے سن لیں کہ بہت سارے لوگ جو بات کر رہے ہیں اس پہ شہباز رانا کہتے ہیں کہ بات ٹیکنیکلی تو درست ہے, حکومت تو ناکام ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں نا, تو ٹیکنیکلی یہ بھی ہے کہ 14 مارچ کو یہ اسٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے تھی اور 14 مارچ کو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے تھا. تو ایز اے جرنلسٹ اگر خرم حسین اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں تو وہ غلط نہیں کہہ رہے, کیونکہ آپ نے ایک شیڈول دیا تھا, شیڈول حکومت پاکستان نے اور IMF نے طے کیا تھا, اور اس شیڈول میں یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا تھا, نہیں کیا, حکومت کی ناکامی ہے. یہ حد تک وہ خرم حسین جسٹیفائی ہے کہنے کو. تو یہ ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ کے ہاں خبروں میں تمام چینلز کی ویب سائٹس کے اوپر بڑا گڈی چل رہی ہیں چیزیں, تعریفیں ہو رہی ہیں کہ سب کچھ بہترین ہو گیا, IMF کا مثبت اسٹیٹمنٹ آ گیا, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا. آئی ول ناؤ ٹیک یو بیک مارچ 20 مارچ, اچھا 20 مارچ 2024, اچھا پچھلے سال جب آپ کے ہاں الیکشن ہوئے تھے, الیکشن کے بعد پورا ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا. US کانگریس میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی, اس میں ڈونلڈ لو کو بلایا گیا تھا. ڈونلڈ لو سے سوالات ہوئے تھے. سوالات زیادہ تر ہو رہے تھے دے ور ڈائریکٹڈ عمران خان سے ریلیٹڈ, الیکشن میں ریگنگ سے ریلیٹڈ, ہیومن رائٹس اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ سوالات تھے. لیکن درمیان میں پھر کچھ گفتگو ہوئی تھی IMF کے ریفرنس سے, اور وہ گفتگو یہ ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا گراؤنڈ زیرو بنتا جا رہا ہے, اور اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں IMF کے اپنے لیورز کو استعمال کرنا چاہیے. صحیح. کیا ہمارے ذہن میں, اچھا اس کو انہوں نے دیا جواب گول مول تھا, لیکن جو سینٹیمنٹ ہے اوور آل کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا کر رکھنا ہے, تو اس شکریہ کو آپ کو بہت اچھا نہ سمجھیں. جب سے یہ شکریہ ہوا ہے, میں آپ کو گنوا دیتا ہوں, یہ ہے چوتھی خبر جو آپ سمجھیں کہ چوتھی بری خبر آئی ہے امریکہ سے, امریکی انتظامیہ کی طرف سے, کہ اگر امریکہ کی طرف سے پش ہوتا نا تو یہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کی ابرو کے اشارے کے اوپر IMF آپ کو پیسے دے جاتا. ہاں, وہ وائلڈ کارڈ انٹری ہے آپ کی. جی بالکل ایسے ہی آپ کو, یعنی کہ یو کین پٹ بلینک چیک ہے, یو کین پٹ اینی ویلیو انٹو اٹ. اگر امریکہ آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو, امریکہ بہادر کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں, بہت ساری چیزیں ایسے کرتا ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے. اور فار ایگزامپل اس سے پہلے والی جو خبر ہے جو سفری پابندیوں کے حوالے سے, ابھی چیزیں ظاہر ہے کہ وہ 3 فہرستیں آئی ہیں, 3 قسم کی ڈرافٹ جو سامنے شیئر ہوئے, اورنج اور فلاں. پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس خطرناک ترین معاملے میں کہ مکمل ہی پاکستان کے اوپر پابندی لگ جائے سفر کی, اب وہ امیگریشن روکنے کے لیے, اللیگل امیگریشن. جی بھائی دنیا بھر میں اللیگل امیگریشن سب سے زیادہ پتہ کیسے ہوتی ہے, جب سرحد جڑی ہوتی ہے کسی ملک کے ساتھ. جی 7 سمندر پار سے اللیگل امیگریشن, خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھ کر دیواریں بنوا رہا ہے, جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ رشیا کے تھریٹ کے مقابلے میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ وی ہیو اے بیوٹیفل اوشن ان بٹوین, اٹلانٹک اوشن کی بات کر رہا ہوتا ہے, وہ سمندر کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا خطرہ ہے.
تو یہاں پر جو اللیگل امیگریشن ہے اس کے باوجود جو امریکہ کے جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں وہاں سے ہوگی نا، کینیڈا، میکسیکو، میکسیکو اور ادھر سے دوسرے راستوں سے آ کے لوگ سلپ ان کریں گے نا، جی یہی طریقہ کار ہوگا. پاکستان سے تو جو بھی جائے گا ویزا لے کر جائے گا، وہاں پر جا کے کہانی ہوگی. ویزے بھی لمیٹڈ نمبر پہ ہوتے ہیں، بٹ اوور آل دیکھا جائے تو انڈیا ہمارا پڑوسی ملک دنیا بھر میں تیسرا سب سے بڑا ملک ہے اللیگل امیگرینٹس امریکہ میں، جی، اور اس کا تذکرہ کسی لسٹ کے کسی کونے میں موجود نہیں ہے. بالکل ایسے، اور سب سے زیادہ بندے بھی انہیں کے نکالے ہیں. پتہ ہے نا کہ امریکہ کے اپنے فوائد جڑے ہوئے ہیں، تو امریکہ کرتا تو ایسا ہی ہے، پک اینڈ چوز کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اگر شریف اللہ کو حوالے کرنے کے بعد بھی اس پک اینڈ چوز میں امریکہ کے صدر کی گڈ بکس میں نہیں آئے کہ وہ آپ کو اس حوالے سے استثناء دے دے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کو ظاہر ہے کہ جب آپ ٹھیک ہے آپ گیو اینڈ ٹیک ہی کر رہے ہیں نا، تو گیو اینڈ ٹیک بھی تو کسی بات پہ کریں نا بھائی. یہ تو صرف گیو ہی گیو ہے نا، کچھ ٹیک بھی کریں، کچھ بدلے میں لے بھی. یہ دیکھ لیں. پھر آپ ٹیمی بروس کی جو بریفنگ تھی پہلی امریکی محکمہ خارجہ کی، اس کے اوپر وہ اچھی خبر تھی. یہاں پہ خوشیاں منائی گئیں کہ جناب امریکہ نے، وہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے عمران خان کا سوال اگنور کر دیا. اور بھائی اس نے پاکستان کے متعلق یہ کہا ہے کہ ہمارا the nature of our relationship with Pakistan is we have one common objective. ایک ہے ہمارا انسداد دہشت گردی. ایسی ہی جب تذکرہ وینڈی شرمن نے کیا تھا تو عمران خان نے اسے میٹنگ سے انکار کر دیا تھا کہ آپ ہمارے متعلق اس قسم کی بات کیسے کر سکتے ہیں. ہمارا ایک جو ہے وہ بائی لیٹرل ریلیشن ہے جس کی ایک فل اسپیکٹرم ہے، اس کی مختلف جہتیں ہیں. آپ نے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا، اس وقت عمران خان نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا. ہم کہہ رہے ہیں پاگ لگے رہیں. پھر یہ تین ہو گئی. پھر چوتھی آپ کے پاس اب تک جو بری خبریں آ چکی ہیں، انہوں نے جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے پاکستان سے متعلق، اس میں ظاہر ہے کہ جس قسم کی ڈیٹیلز ہیں، ایک ایسا ملک جو اتنی سرمایہ کاری اور وہ چیزوں کے لیے مر رہے ہیں ہم کہ یہاں پر کچھ چیزیں چلیں، پہیا چلے، چیزیں آ جائیں، ایفرٹس اس کے لیے چل رہے ہیں. ایسے وقت میں امریکہ جو ہے وہ ٹریول ایڈوائزریاں جاری کرے گا، اس قسم کی چیزیں یا اس قسم کی خبریں آئیں گی، پاکستان سے متعلق کوئی پازیٹیو چیز نہیں آ رہی ہوگی، یا آپ کو ٹریول کے بھی جو ہے وہ ریسٹرکشنز میں ڈال دیا جائے. اب دوسرے میں، پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں کہاں پر فائنلی ہم فال کرتے ہیں. بٹ اگر آپ کی ایکسٹرا سرویلنس ہونی ہے، ویجیلنس ہونی ہے، یا نمبر آف ویزاز پہ کٹ ڈاؤن ہونا ہے، یا اسکروٹنی بہت ہی کوئی ہائر لیول کی ہو جانی ہے جس کی وجہ سے نہیں. لیکن جب آپ ایکسٹرا اس میں ڈالتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، بزنس کے علاوہ سب آپ 2 ایجنسیاں اور لگا دیتے ہیں یا 2 اور چیکس لگا دیتے ہیں کہ ان مزید چیک سے گزرے گا تو ویزا اپروو ہوگا. تو پہلے اگر وہ 4 اسکینر سے یا 5 اسکینر سے گزرتا تھا، تو اب اس پہ 2 ایڈیشنل ہو جائیں گے، تو جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ اور بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس کی وجہ سے بیک لاگ بھی کریٹ ہوگا، کیونکہ نمبر آف اپلیکنٹس تو کم نہیں ہوں گے جو امیدوار ہیں جانے کے. تو پھر وہ ابھی آپ کو دیکھیں، ابھی آپ کو امریکہ کے لیے آپ ویزا اپلائی کریں تو آپ کو سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کا اتنی بعد نمبر آئے گا. ایک تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک بیک لاگ کریٹ ہوا تھا کرونا میں. جب اس کو ایڈریس کرنے کا ٹائم آیا، اس وقت افغانستان سے پل آؤٹ ہو چکا تھا، اور اس کا ایک بڑا شدید مسئلہ چل رہا تھا کرائسس کے. یہاں سے ان کی ویزا اپلیکیشنز تھی. اس کے فوراً بعد وہ ابھی ایڈریس ہو جاتا، یوکرین والا معاملہ آ گیا، تو ان کی جو ویزا پروسیسنگ ہے اوور آل کہ آپ نے کتنے لوگوں کو انٹیک کرنا ہے، کتنوں کو آنے دینا ہے، وہ سارا ادھر ریڈائریکٹ ہو گیا کہ یوکرین. اور پھر یوکرین کی جو بارڈرنگ کنٹریز تھی وہاں سے نمبر آف اپلیکنٹس بہت بڑھ گیا تھا. بیک لاگ آگے ہی بہت زیادہ تھا. اب جب آپ کو اس میں ڈال دیں گے تو بیک لاگ مزید بڑھ جائے گا. تو اوور آل میرا خیال ہے کہ کوئی شکریہ کے بعد 4 بری خبریں آئی ہیں، اور یہ جو پریشان کن خبر ہے یہ بھی خطرناک نہیں ہے. پاکستان کے پاس ابھی جو فسکل سپیس یا جو اس وقت ریزروز اور یہ چیزیں موجود ہیں، تو ابھی 2-3 مہینے تو آپ کے بڑے سکون اور تسلی سے گزر سکتے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا واقعی چائنا کا فیکٹر یہاں پر پلے ہو رہا ہے، یا پاکستان کے اوپر اسی طریقے سے دباؤ بڑھا کر رکھنا ہے کہ ہم جائیں اور جا کے اور مزید کو ایشورنسز کریں. if that is the policy, carrot and stick policy, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس برے چکر میں، گھن چکر میں پھنس چکے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.